अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस किस्से के आगाज़ में आप लोग देखेंगे बरके खान अपने सिपाहियों के साथ जा रहा था तो एक जगह पर अपने दो सिपाहियों को खड़ा देखकर वो रुक जाता है और घोड़े से नीचे उतर कर आगे आता है। बरके खान उस आदमी से पूछते हैं, क्या तुम्हें क़याद का कोई निशान मिला? वो आदमी कहता है, हाँ मेरे खान। इतने में बरके खान के सामने क़याद आ जाता है। क़याद आगे आता हुआ कहता है कि तुमने जितने भी सिपाही मेरे पीछे भेजे थे वो सब मारे गए हैं और अब तुम्हारी बारी है। बरके खान कहता है कि गद्दार, कई सालों से मैंने तुम्हें अपना बेटा समझा। वो कहता है कि मैंने तुम्हें हर वो चीज़ दी जो दूसरे लोगों की पहुंच से बहुत दूर थी, लेकिन तुम तो शैतान निकले। क़याद कहता है कि मैं कोई भी गद्दार नहीं हूँ, अब तुम्हें पता चला है कि मैं कितना ताकतवर हूँ। बरके खान कहता है कि तुमने अहद किया था कि तुम मेरे लिए अपनी जान दोगे और अब ऐसा ही होगा, तुम मेरे ही हाथों अपनी जान दोगे। इतने में आरिक बुका और मज़ीद सिपाही निकल कर बाहर आते हैं और उन सबको घेरे में ले लेते हैं। उसके बाद आरिक बुका कहता है कि शायद तुमने आरिक बुका का नाम सुना होगा, लेकिन अब तुम जान जाओगे कि इसके हाथों से भी बचकर कोई नहीं जा सकता। बरके खान कहता है कि जब तक हमारे हाथों में तलवार है और हमारा सर हमारे जिस्म से जुड़ा हुआ है, हमें किसी का डर नहीं है। वो कहता है, गुलामी नहीं सिर्फ शहादत। अरतुल साहब और उनके सिपाही बरके खान को बचाने के लिए रवाना हो चुके थे। वो जल्दी से आगे बढ़ रहे होते हैं ताकि बरके खान को मजीद मुसीबतों से बचा सकें। दूसरी तरफ क़याद कहता है कि तुमने अपने आबा व अजदाद का मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया था, तुम खुद एक गद्दार हो। बरके खान कहता है कि ज़मीन व आसमान का मालिक सिर्फ एक है और वो है मेरा अल्लाह। उसके बाद वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। वहाँ पर लड़ाई में बरके खान के तमाम सिपाही मारे जाते हैं, सिर्फ एक सिपाही और बरके खान बचते हैं। उसके बाद आरिक बुका कहता है कि अब तुम देखोगे कि कौन हिसाब चुकाएगा। इतने में पीछे से अरतुल साहब आवाज़ देते हैं और उसके बाद अरतुल साहब और उनके सिपाही उन पर हमला कर देते हैं और अरतुल साहब आरिक बुका के सामने आते हैं और वो हैरान होता है और उसके बाद वो भी लड़ाई शुरू कर देता है और दूसरी तरफ क़याद बरके खान से लड़ रहा होता है।
اور आरिक बुक्का और क्याद के तमाम सिपाही मारे जाते हैं। आरिक बुक्का की गर्दन पर भी तलवार रखी जा चुकी होती है और क्याद की गर्दन पर भी। उसके बाद बरके खान कहता है कि पहले मैं तुमसे अपने कागजात वापस लूँगा जो तुमने चोरी किए थे, और उसके बाद तुम्हारी जान लूँगा। उसके बाद एक सिपाही उसकी तलाशी लेता है और वो कागजात निकाल लेता है। उसके बाद बरके खान वार करता है और उसको ख़त्म कर देता है। उसके बाद आरिक बुक्का अर्तुल साहब से कहता है कि तुम क्या समझते हो कि हमें मार कर जीत जाओगे? हमारे पास हज़ारों क्याद और हज़ारों आरिक बुक्का हैं। अर्तुल साहब कहते हैं कि हर गद्दार और हर जालिम के लिए हमारे पास बहुत सी तलवारें हैं। अर्तुल साहब कहते हैं कि हलाकू खान को मैं तुम्हारे सर भेजूंगा। उसके बाद वो वार करते हैं और आरिक बुक्का को भी ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद 2 दिन बाद का मंजर दिखाया जाता है। अर्तुल साहब और उनके सिपाही नहर में हाथ मुँह धो रहे होते हैं। अर्तुल साहब कहते हैं कि चलो अब हमें कबीले चलना चाहिए। वो सब चलने लगते हैं तो गुंदुस अर्तुल साहब को रोक लेता है और पूछता है कि आपने बिलगे खातून से वादा किया था कि उनसे शादी करेंगे, और अब आपने जंग की भी बात कर ली है, तो ये 2 जिम्मेदारियां हम कैसे निभाएंगे? तो अर्तुल साहब कहते हैं कि हर जिम्मेदारी का एक वक्त होता है और हर काम अपने वक्त पर कर दिया जाएगा। उसके बाद वो अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इतने में कबीले का ढोल बजता है। अर्तुल साहब और उनके सिपाही कबीले पहुँच चुके थे। सब लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और सब लोग जोश में आ जाते हैं। और नाज़रीन, यहाँ पर इस किस्त का अख्ताम हो जाता है।
جھرکیاں سیاہ داغ دھبے پڑ چکے ہوں۔ اس قہوہ کے استعمال سے حسن اور رعنائی واپس لوٹ آتی ہے۔ تیزابیت، گیس، معدہ میں تیب کی جشن، خشکی، جلن اور اس کا فوری علاج ہے۔ موجودہ دور کی سوغات ٹینشن، ڈپریشن، ذہنی تناؤ، کھنچاؤ، دباؤ کا پر اثر تریاک ہے۔ نیند کی کمی، اجڑا دماغ اور دل اس کی بہترین ساتھی ہے۔ وہ فوائد بتا رہے تھے، میں حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگے کہ ہمارا خاندانی تجربہ ہے۔ مجھے ایک مخلص نے اس کا اور ایک فائدہ بتایا ہے، وہ محسن فن ہے۔ کہنے لگے یہ قہوہ گردوں کو فیل ہونے سے بچانے کا بہترین علاج ہے۔ اگر گردے فیل ہو چکے ہیں تو قہوہ پینے سے گردے واپس صحت مند ہو جاتے ہیں۔ یعنی موجودہ دور میں گردے ڈائلسس، کرینٹن، یوریا بڑھ جائے، اگر کسی چیز سے ختم نہ ہو تو یہ قہوہ دن میں چند بار پلائیں، اور ہاں بلڈ پریشر سے تو اس سے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تھوڑے سے فوائد بتاتے ہوئے پر فائدے مہمانوں کی توجہ کے لیے لاجواب سوغات، جن میں جب سے اس کا تذکرہ سنا سالہ سال سے لوگوں کو بتا رہا ہوں، مختصر چٹکے سے لوگ بڑے لوٹ رہے ہیں، صحت کے بھی اور ذائقے کے بھی۔ آئیے آپ بھی، موسم سرما بہار ہو یا خزاں ہند ہو یا سندھ یورپ ہو یا ایشیا، ہر موسم میں ہر فرد مزاج کے لیے یکساں مفید ہے۔ اس قہوہ کا ضرور پیا کریں، مہمانوں کی توجہ کیا کریں اور مہمانوں کی سوغات بھی دیا کریں، کیونکہ بقول میرے دوست جب سے اس کا تذکرہ سنا سالہ سال لوگوں کو بتا رہا ہوں، مختصر چٹکے سے لوگ مزے لوٹ رہے ہیں، صحت کے بھی اور ذائقے کے بھی۔ آئیے آپ بھی، موسم گرما ہو یا سرما بہار ہو یا خزاں ہند ہو یا سندھ یورپ ہو یا ایشیا، ہر موسم ہر فرد ہر مزاج کے لیے یکساں مفید ہے۔ اس قہوہ کا ضرور پیا کریں۔ اس قہوہ کا ضرور پیا کریں، مہمانوں کو توجہ کیا کریں، مہمانوں کی سوغات کو بھی دیا کریں، کیونکہ بقول میرے دوست محسن فن کے زیرہ اکیلا گردے کے لیے بہت کامل اور بے مثال ہے، اور طبی تجربات کے مطابق زیرہ اور دھنیا بلڈ پریشر اور ڈپریشن کا بہترین علاج ہے، آزمودہ ہے، چٹکلا ہے اور بہترین تحفہ ہے۔ آئیں آپ بھی اس تحفے سے نفع حاصل کریں۔ کیا خیال ہے؟ بہترین تحفہ ہے؟ آپ وہ چٹکلا لکھ لیجئے: ہوا شافی، زیرہ 50 گرام، دھنیا خشک 50 گرام، ہلکا کوٹیں، بس اکٹھا کر کے سنبھال کر رکھیں۔ ایک چھوٹا بڑوں کی نسبت کی برکات۔ کہتے ہیں کہ جب بڑے دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بڑوں کے غلام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نسبت قائم کرو، ان کے ساتھ مل بیٹھو کہ شاید ان کی برکت سے بڑوں کے انوارات مل جائیں۔ ان کی جو باتیں ہیں ان کو دل سے دہراؤ، ان کے قوانین، ان کے ملفوظات، ان کی باتوں کو بیٹھ کر دہراؤ۔ یاد دہانی مومن کا نفع۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور نصیحت کرو کہ نصیحت کرنا مومن کو نفع دیتا ہے۔ جس چیز کو قرآن پاک فرما رہا ہے کہ مومن کو نفع دیتی ہے، اس میں نفع نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں۔ اس میں ضرور بالضرور نفع ہوگا۔ میری ذات کی کوتاہی کی وجہ سے اگر اس میں نفع نہیں ہو رہا تو میری اپنی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اللہ جل جلالہ کے کلام میں، اللہ کے قرآن میں جس چیز کو نفع فرما دیا اس میں نفع ہی نفع ہے، 100% نفع ہے۔ بنیاد ہمیشہ نیت۔ دیکھو زندگی کی بنیاد ہمیشہ نیتوں پر ہوتی ہے اور اخلاص پر ہوتی ہے۔ بعض لوگ بڑوں کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی نیت میں وہ طلب ہوتی ہی نہیں کہ ہم نے اللہ کی ذات علی کو پانا ہے، دنیا مطلوب ہوتی ہی ہے۔ پھر اگر دنیا مل جائے تو واہ واہ ہوتی ہے، اگر دنیا نہ ملے تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ میرے اللہ چاہے تو کسی کے پاس کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر میرا اللہ نہ چاہے تو اللہ کی قسم کروڑ دفعہ قسم اٹھا کر کہوں گا کہ کچھ نہ ہوگا۔ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا سے ہے۔ رب کی چاہت کا نام وجود ہے۔
اللہ جل جلالہ کی چاہت کا نام وجود ہے۔ اگر اللہ کی چاہت ہی سے کام بنے گا، میرا اللہ چاہے گا تو کام بنے گا، میرا اللہ نہیں چاہے گا تو ہرگز کام نہ بن سکے گا۔ نیتیں بنیاد ہے، اخلاص ہماری زندگی کی بنیاد ہے کہ ہر پل ہر لحاظ نیتوں کو ٹٹول کر چلیں۔ اظہار سے نیکی کی ترکیب فرمایا، ایک ہے اظہار برائے ترکیب اور ایک ہے اظہار برائے تشہیر۔ سمجھنے کی بات ہے کہ جب کسی کے سامنے کوئی اللہ والے اپنی کسی نیکی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ یا تو یہ کہ اپنی شہرت چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے بڑا کہیں، بزرگ کہیں، یا کہ انہیں بھی نیکی کی ترکیب ہو جائے۔ وہ تو ہر بندے اپنے برتن کی بات ہے کہ وہ ان کی بات کو کس انداز سے لیتا ہے، تو اندر کے من کی بات ہے، دل کی پاکیزگی کی بات ہے۔ ندامت کا دوسرا نام استغفار ہے۔ جب بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے تو ندامت کا دوسرا نام استغفار ہی ہے۔ توبہ کا دوسرا نام استغفار ہے۔ استغفار کا دوسرا نام جرم کو مان جانا ہے۔ استغفار کا دوسرا نام اعتراف جرم کرنا ہے۔ ندامت سے بڑھنا، رزق کے دروازے جو اس کے گناہوں کی وجہ سے بند تھے، استغفار کرنے سے وہ کھل جاتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، اس کے گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے اس کی روزی رک جاتی ہے، اس کی خطاؤں کی وجہ سے عذاب آنا چاہیے، لیکن اس کی روزی اس کے گناہوں کا ذلہ بن جاتی ہے، ڈال بن جاتی ہے، اس لیے اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی روزی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بندہ استغفار کرتا ہے، یعنی استغفر اللہ، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور اس کی روزی آنا شروع ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے، جو کہ رکی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ استغفار۔ کامیابیاں اگر انسان کی زندگی کا حصہ ہیں تو یقیناً ناکامیاں بھی ویسے ہی ہماری زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بڑے سے بڑا کامیاب شخص بھی کبھی نہ کبھی ہار جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پر لوگ اپنی کامیابیوں کو بلا کر ناکامیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ دانشور کہتے ہیں کہ اگر ہر ناکامی پر کامیابی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، لیکن بیشتر لوگ اپنی ناکامیوں سے کچھ سیکھنے کے بجائے اپنے تجربات کو دہراتے رہتے ہیں اور پے در پے ناکامیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں عورت کو امتیازی مقام نہ رکھنے کے باوجود گھریلو زندگی کا محور ہوتی ہے، ماں کی حیثیت سے اسے اولاد کی ناکامیاں گائل کرتی ہیں، بیوی کی حیثیت سے وہ شوہر کی ناکامیاں یا کاروباری نقصانات کے صدمے جھیلتی ہے۔ یہ بات سائنس سے تسلیم شدہ ہے کہ عورت مردوں کے مقابلے میں اعصابی طور پر کمزور ہے، جبکہ زندگی اس جنگ میں مضبوط اعصاب کا مالک ہونا بہت ضروری ہے۔ چونکہ وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ حساس بھی ہوتی ہیں، اس لیے قدم قدم پر اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر دکھ پہنچتا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں گے تو ہمیں دو قسم کے افراد ملیں گے، ایک وہ جو مثبت انداز فکر رکھتے ہیں اور آپ کی مشکل میں آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ بڑوں کی نسبت کی برکات کہتے ہیں کہ جب بڑے دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بڑوں کے غلام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نسبت قائم کرو، ان کے ساتھ مل بیٹھو کہ شاید ان کی برکت سے بڑوں کے انوارات مل جائیں۔ ان کی جو باتیں ہیں ان کو دل سے دہراؤ، ان کے قوانین، ان کے ملفوظات، ان کی باتوں کو بیٹھ کر دہراؤ۔ یاد دہانی مومن کا نفع۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور نصیحت کرو کہ نصیحت کرنا مومن کو نفع دیتا ہے۔ جس چیز کو قرآن پاک فرما رہا ہے کہ مومن کو نفع دیتی ہے، اس میں نفع نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں، اس میں ضرور بالضرور نفع ہوگا۔ میری ذات کی کوتاہی کی وجہ سے اگر اس میں نفع نہیں ہو رہا تو میری اپنی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اللہ جل جلالہ کے کلام میں، اللہ کے قرآن میں جس چیز کو نفع فرما دیا اس میں نفع ہی نفع ہے، 100% نفع ہے۔ بنیاد ہمیشہ نیت۔ دیکھو زندگی کی بنیاد ہمیشہ نیتوں پر ہوتی ہے اور اخلاص پر ہوتی ہے۔
بعض لوگ بڑوں کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی نیت میں وہ طلب ہوتی ہی نہیں کہ ہم نے اللہ کی ذات علی کو پانا ہے، دنیا مطلوب ہوتی ہی ہے۔ پھر اگر دنیا مل جائے تو واہ واہ ہوتی ہے، اگر دنیا نہ ملے تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ میرے اللہ چاہے تو کسی کے پاس کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر میرا اللہ نہ چاہے تو اللہ کی قسم کروڑ دفعہ قسم اٹھا کر کہوں گا کہ کچھ نہ ہوگا۔ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا سے ہے۔ رب کی چاہت کا نام وجود ہے۔ اللہ جل جلالہ کی چاہت کا نام وجود ہے۔ اگر اللہ کی چاہت ہی سے کام بنے گا، میرا اللہ چاہے گا تو کام بنے گا، میرا اللہ نہیں چاہے گا تو ہرگز کام نہ بن سکے گا۔ نیتیں بنیاد ہے، اخلاص ہماری زندگی کی بنیاد ہے کہ ہر پل ہر لحاظ نیتوں کو ٹٹول کر چلیں۔ اظہار سے نیکی کی ترکیب فرمایا، ایک ہے اظہار برائے ترکیب اور ایک ہے اظہار برائے تشہیر۔ سمجھنے کی بات ہے کہ جب کسی کے سامنے کوئی اللہ والے اپنی کسی نیکی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ یا تو یہ کہ اپنی شہرت چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے بڑا کہیں، بزرگ کہیں، یا کہ انہیں بھی نیکی کی ترکیب ہو جائے۔ وہ تو ہر بندے اپنے برتن کی بات ہے کہ وہ ان کی بات کو کس انداز سے لیتا ہے، تو اندر کے من کی بات ہے، دل کی پاکیزگی کی بات ہے۔ ندامت کا دوسرا نام استغفار ہے۔ جب بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے تو ندامت کا دوسرا نام استغفار ہی ہے۔ توبہ کا دوسرا نام استغفار ہے۔ استغفار کا دوسرا نام جرم کو مان جانا ہے۔ استغفار کا دوسرا نام اعتراف جرم کرنا ہے۔ ندامت سے بڑھنا، رزق کے دروازے جو اس کے گناہوں کی وجہ سے بند تھے، استغفار کرنے سے وہ کھل جاتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، اس کے گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے اس کی روزی رک جاتی ہے، اس کی خطاؤں کی وجہ سے عذاب آنا چاہیے، لیکن اس کی روزی اس کے گناہوں کا ذلہ بن جاتی ہے، ڈال بن جاتی ہے، اس لیے اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی روزی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بندہ استغفار کرتا ہے، یعنی استغفر اللہ، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور اس کی روزی آنا شروع ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے، جو کہ رکی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ استغفار۔ کامیابیاں اگر انسان کی زندگی کا حصہ ہیں تو یقیناً ناکامیاں بھی ویسے ہی ہماری زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بڑے سے بڑا کامیاب شخص بھی کبھی نہ کبھی ہار جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پر لوگ اپنی کامیابیوں کو بلا کر ناکامیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ دانشور کہتے ہیں کہ اگر ہر ناکامی پر کامیابی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، لیکن بیشتر لوگ اپنی ناکامیوں سے کچھ سیکھنے کے بجائے اپنے تجربات کو دہراتے رہتے ہیں اور پے در پے ناکامیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں عورت کو امتیازی مقام نہ رکھنے کے باوجود گھریلو زندگی کا محور ہوتی ہے، ماں کی حیثیت سے اسے اولاد کی ناکامیاں گائل کرتی ہیں، بیوی کی حیثیت سے وہ شوہر کی ناکامیاں یا کاروباری نقصانات کے صدمے جھیلتی ہے۔ یہ بات سائنس سے تسلیم شدہ ہے کہ عورت مردوں کے مقابلے میں اعصابی طور پر کمزور ہے، جبکہ زندگی اس جنگ میں مضبوط اعصاب کا مالک ہونا بہت ضروری ہے۔ چونکہ وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ حساس بھی ہوتی ہیں، اس لیے قدم قدم پر اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر دکھ پہنچتا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں گے تو ہمیں دو قسم کے افراد ملیں گے، ایک وہ جو مثبت انداز فکر رکھتے ہیں اور آپ کی مشکل میں آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ بڑوں کی نسبت کی برکات۔ کہتے ہیں کہ جب بڑے دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بڑوں کے غلام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نسبت قائم کرو، ان کے ساتھ مل بیٹھو کہ شاید ان کی برکت سے بڑوں کے انوارات مل جائیں۔ ان کی جو باتیں ہیں ان کو دل سے دہراؤ، ان کے قوانین، ان کے ملفوظات، ان کی باتوں کو بیٹھ کر دہراؤ۔ یاد دہانی مومن کا نفع۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
اور نصیحت کرو کہ نصیحت کرنا مومن کو نفع دیتا ہے۔ جس چیز کو قرآن پاک فرما رہا ہے کہ مومن کو نفع دیتی ہے، اس میں نفع نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں۔ اس میں ضرور بالضرور نفع ہوگا۔ میری ذات کی کوتاہی کی وجہ سے اگر اس میں نفع نہیں ہو رہا تو میری اپنی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اللہ جل جلالہ کے کلام میں، اللہ کے قرآن میں جس چیز کو نفع فرما دیا اس میں نفع ہی نفع ہے، 100% نفع ہے۔ بنیاد ہمیشہ نیت۔ دیکھو زندگی کی بنیاد ہمیشہ نیتوں پر ہوتی ہے اور اخلاص پر ہوتی ہے۔ بعض لوگ بڑوں کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی نیت میں وہ طلب ہوتی ہی نہیں کہ ہم نے اللہ کی ذات علی کو پانا ہے، دنیا مطلوب ہوتی ہی ہے۔ پھر اگر دنیا مل جائے تو واہ واہ ہوتی ہے، اگر دنیا نہ ملے تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ میرے اللہ چاہے تو کسی کے پاس کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر میرا اللہ نہ چاہے تو اللہ کی قسم کروڑ دفعہ قسم اٹھا کر کہوں گا کہ کچھ نہ ہوگا۔ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا سے ہے۔ رب کی چاہت کا نام وجود ہے۔ اللہ جل جلالہ کی چاہت کا نام وجود ہے۔ اگر اللہ کی چاہت ہی سے کام بنے گا، میرا اللہ چاہے گا تو کام بنے گا، میرا اللہ نہیں چاہے گا تو ہرگز کام نہ بن سکے گا۔ نیتیں بنیاد ہے، اخلاص ہماری زندگی کی بنیاد ہے کہ ہر پل ہر لحاظ نیتوں کو ٹٹول کر چلیں۔ اظہار سے نیکی کی ترکیب۔ فرمایا ایک ہے اظہار برائے ترکیب اور ایک ہے اظہار برائے تشہیر۔ سمجھنے کی بات ہے کہ جب کسی کے سامنے کوئی اللہ والے اپنی کسی نیکی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے 2 پہلو ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ یا تو یہ کہ اپنی شہرت چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے بڑا کہیں، بزرگ کہیں، یا کہ انہیں بھی نیکی کی ترکیب ہو جائے۔ وہ تو ہر بندے اپنے برتن کی بات ہے کہ وہ ان کی بات کو کس انداز سے لیتا ہے، تو اندر کے من کی بات ہے، دل کی پاکیزگی کی بات ہے۔ ندامت کا دوسرا نام استغفار ہے۔ جب بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے تو ندامت کا دوسرا نام استغفار ہی ہے۔ توبہ کا دوسرا نام استغفار ہے۔ استغفار کا دوسرا نام جرم کو مان جانا ہے۔ استغفار کا دوسرا نام اعتراف جرم کرنا ہے۔ ندامت سے بڑھنا رزق کے دروازے جو اس کے گناہوں کی وجہ سے بند تھے، استغفار کرنے سے وہ کھل جاتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، اس کے گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے اس کی روزی رک جاتی ہے، اس کی خطاؤں کی وجہ سے عذاب آنا چاہیے، لیکن اس کی روزی اس کے گناہوں کا ذلہ بن جاتی ہے، ڈال بن جاتی ہے، اس لیے اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی روزی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بندہ استغفار کرتا ہے، یعنی استغفر اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور اس کی روزی آنا شروع ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے، جو کہ رکی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ استغفار۔ کامیابیاں اگر انسان کی زندگی کا حصہ ہیں تو یقیناً ناکامیاں بھی ویسے ہی ہماری زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بڑے سے بڑا کامیاب شخص بھی کبھی نہ کبھی ہار جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پر لوگ اپنی کامیابیوں کو بلا کر ناکامیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ دانشور کہتے ہیں کہ اگر ہر ناکامی پر کامیابی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، لیکن بیشتر لوگ اپنی ناکامیوں سے کچھ سیکھنے کے بجائے اپنے تجربات کو دہراتے رہتے ہیں اور پے در پے ناکامیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں عورت کو امتیازی مقام نہ رکھنے کے باوجود گھریلو زندگی کا محور ہوتی ہے، ماں کی حیثیت سے اسے اولاد کی ناکامیاں گائل کرتی ہیں، بیوی کی حیثیت سے وہ شوہر کی ناکامیاں یا کاروباری نقصانات کے صدمے جھیلتی ہے۔ یہ بات سائنس سے تسلیم شدہ ہے کہ عورت مردوں کے مقابلے میں اعصابی طور پر کمزور ہے، جبکہ زندگی اس جنگ میں مضبوط اعصاب کا مالک ہونا بہت ضروری ہے۔ چونکہ وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ حساس بھی ہوتی ہیں، اس لیے قدم قدم پر اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر دکھ پہنچتا ہے۔
اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں گے تو ہمیں دو قسم کے افراد ملیں گے، ایک وہ جو مثبت انداز فکر رکھتے ہیں اور آپ کی مشکل میں آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ بڑوں کی نسبت کی برکات۔ کہتے ہیں کہ جب بڑے دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بڑوں کے غلام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نسبت قائم کرو، ان کے ساتھ مل بیٹھو کہ شاید ان کی برکت سے بڑوں کے انوارات مل جائیں۔ ان کی جو باتیں ہیں ان کو دل سے دہراؤ، ان کے قوانین، ان کے ملفوظات، ان کی باتوں کو بیٹھ کر دہراؤ۔ یاد دہانی مومن کا نفع۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور نصیحت کرو کہ نصیحت کرنا مومن کو نفع دیتا ہے۔ جس چیز کو قرآن پاک فرما رہا ہے کہ مومن کو نفع دیتی ہے، اس میں نفع نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں۔ اس میں ضرور بالضرور نفع ہوگا۔ میری ذات کی کوتاہی کی وجہ سے اگر اس میں نفع نہیں ہو رہا تو میری اپنی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اللہ جل جلالہ کے کلام میں، اللہ کے قرآن میں جس چیز کو نفع فرما دیا اس میں نفع ہی نفع ہے، 100% نفع ہے۔ بنیاد ہمیشہ نیت۔ دیکھو زندگی کی بنیاد ہمیشہ نیتوں پر ہوتی ہے اور اخلاص پر ہوتی ہے۔ بعض لوگ بڑوں کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی نیت میں وہ طلب ہوتی ہی نہیں کہ ہم نے اللہ کی ذات علی کو پانا ہے، دنیا مطلوب ہوتی ہی ہے۔ پھر اگر دنیا مل جائے تو واہ واہ ہوتی ہے، اگر دنیا نہ ملے تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ میرے اللہ چاہے تو کسی کے پاس کچھ ہو سکتا ہے اور اگر میرا اللہ نہ چاہے تو اللہ کی قسم کروڑ دفعہ قسم اٹھا کر کہوں گا کہ کچھ نہ ہوگا۔ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا سے ہے۔ رب کی چاہت کا نام وجود ہے۔ اللہ جل جلالہ کی چاہت کا نام وجود ہے۔ اگر اللہ کی چاہت ہی سے کام بنے گا، میرا اللہ چاہے گا تو کام بنے گا، میرا اللہ نہیں چاہے گا تو ہرگز کام نہ بن سکے گا۔ نیتیں بنیاد ہے، اخلاص ہماری زندگی کی بنیاد ہے کہ ہر پل ہر لحاظ نیتوں کو ٹٹول کر چلیں۔ اظہار سے نیکی کی ترکیب۔ فرمایا ایک ہے اظہار برائے ترکیب اور ایک ہے اظہار برائے تشہیر۔ سمجھنے کی بات ہے کہ جب کسی کے سامنے کوئی اللہ والے اپنی کسی نیکی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ یا تو یہ کہ اپنی شہرت چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے بڑا کہیں، بزرگ کہیں، یا کہ انہیں بھی نیکی کی ترکیب ہو جائے۔ وہ تو ہر بندے اپنے برتن کی بات ہے کہ وہ ان کی بات کو کس انداز سے لیتا ہے، تو اندر کے من کی بات ہے، دل کی پاکیزگی کی بات ہے۔ ندامت کا دوسرا نام استغفار ہے۔ جب بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے تو ندامت کا دوسرا نام استغفار ہی ہے۔ توبہ کا دوسرا نام استغفار ہے۔ استغفار کا دوسرا نام جرم کو مان جانا ہے۔ استغفار کا دوسرا نام اعتراف جرم کرنا ہے۔ ندامت سے بڑھنا۔ رزق کے دروازے جو اس کے گناہوں کی وجہ سے بند تھے، استغفار کرنے سے وہ کھل جاتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، اس کے گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے اس کی روزی رک جاتی ہے، اس کی خطاؤں کی وجہ سے عذاب آنا چاہیے، لیکن اس کی روزی اس کے گناہوں کا ازالہ بن جاتی ہے، ڈال بن جاتی ہے، اس لیے اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی روزی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بندہ استغفار کرتا ہے، یعنی استغفر اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور اس کی روزی آنا شروع ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے، جو کہ رکی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ استغفار۔ کامیابیاں اگر انسان کی زندگی کا حصہ ہیں تو یقیناً ناکامیاں بھی ویسے ہی ہماری زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بڑے سے بڑا کامیاب شخص بھی کبھی نہ کبھی ہار جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پر لوگ اپنی کامیابیوں کو بلا کر ناکامیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ دانشور کہتے ہیں کہ اگر ہر ناکامی پر کامیابی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے،
لیکن بیشتر لوگ اپنی ناکامیوں سے کچھ سیکھنے کے بجائے اپنے تجربات کو دہراتے رہتے ہیں اور پے در پے ناکامیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں عورت کو امتیازی مقام نہ رکھنے کے باوجود گھریلو زندگی کا محور ہوتی ہے۔ ماں کی حیثیت سے اسے اولاد کی ناکامیاں گائل کرتی ہیں، بیوی کی حیثیت سے وہ شوہر کی ناکامیاں یا کاروباری نقصانات کے صدمے جھیلتی ہے۔ یہ بات سائنس سے تسلیم شدہ ہے کہ عورت مردوں کے مقابلے میں اعصابی طور پر کمزور ہے، جبکہ زندگی اس جنگ میں مضبوط اعصاب کا مالک ہونا بہت ضروری ہے۔ چونکہ وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ حساس بھی ہوتی ہیں، اس لیے قدم قدم پر اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر دکھ پہنچتا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں گے تو ہمیں دو قسم کے افراد ملیں گے، ایک وہ جو مثبت انداز فکر رکھتے ہیں اور آپ کی مشکل میں آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ بڑوں کی نسبت کی برکات۔ کہتے ہیں کہ جب بڑے دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بڑوں کے غلام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نسبت قائم کرو، ان کے ساتھ مل بیٹھو کہ شاید ان کی برکت سے بڑوں کے انوارات مل جائیں۔ ان کی جو باتیں ہیں ان کو دل سے دہراؤ، ان کے قوانین، ان کے ملفوظات، ان کی باتوں کو بیٹھ کر دہراؤ۔ یاد دہانی مومن کا نفع۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور نصیحت کرو کہ نصیحت کرنا مومن کو نفع دیتا ہے۔ جس چیز کو قرآن پاک فرما رہا ہے کہ مومن کو نفع دیتی ہے، اس میں نفع نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں۔ اس میں ضرور بالضرور نفع ہوگا۔ میری ذات کی کوتاہی کی وجہ سے اگر اس میں نفع نہیں ہو رہا تو میری اپنی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اللہ جل جلالہ کے کلام میں، اللہ کے قرآن میں جس چیز کو نفع فرما دیا اس میں نفع ہی نفع ہے، 100% نفع ہے۔ بنیاد ہمیشہ نیت۔ دیکھو زندگی کی بنیاد ہمیشہ نیتوں پر ہوتی ہے اور اخلاص پر ہوتی ہے۔ بعض لوگ بڑوں کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی نیت میں وہ طلب ہوتی ہی نہیں کہ ہم نے اللہ کی ذات علی کو پانا ہے، دنیا مطلوب ہوتی ہی ہے۔ پھر اگر دنیا مل جائے تو واہ واہ ہوتی ہے، اگر دنیا نہ ملے تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ میرے اللہ چاہے تو کسی کے پاس کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر میرا اللہ نہ چاہے تو اللہ کی قسم کروڑ دفعہ قسم اٹھا کر کہوں گا کہ کچھ نہ ہوگا۔ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا سے ہے۔ رب کی چاہت کا نام وجود ہے۔ اللہ جل جلالہ کی چاہت کا نام وجود ہے۔ اگر اللہ کی چاہت ہی سے کام بنے گا، میرا اللہ چاہے گا تو کام بنے گا، میرا اللہ نہیں چاہے گا تو ہرگز کام نہ بن سکے گا۔ نیتیں بنیاد ہے، اخلاص ہماری زندگی کی بنیاد ہے کہ ہر پل ہر لحاظ نیتوں کو ٹٹول کر چلیں۔ اظہار سے نیکی کی ترکیب۔ فرمایا ایک ہے اظہار برائے ترکیب اور ایک ہے اظہار برائے تشہیر۔ سمجھنے کی بات ہے کہ جب کسی کے سامنے کوئی اللہ والے اپنی کسی نیکی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ یا تو یہ کہ اپنی شہرت چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے بڑا کہیں، بزرگ کہیں، یا کہ انہیں بھی نیکی کی ترکیب ہو جائے۔ وہ تو ہر بندے اپنے برتن کی بات ہے کہ وہ ان کی بات کو کس انداز سے لیتا ہے، تو اندر کے من کی بات ہے، دل کی پاکیزگی کی بات ہے۔ ندامت کا دوسرا نام استغفار ہے۔ جب بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے تو ندامت کا دوسرا نام استغفار ہی ہے۔ توبہ کا دوسرا نام استغفار ہے۔ استغفار کا دوسرا نام جرم کو مان جانا ہے۔ استغفار کا دوسرا نام اعتراف جرم کرنا ہے۔ ندامت سے بڑھنا۔ رزق کے دروازے جو اس کے گناہوں کی وجہ سے بند تھے، استغفار کرنے سے وہ کھل جاتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، اس کے گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے اس کی روزی رک جاتی ہے، اس کی خطاؤں کی وجہ سے عذاب آنا چاہیے، لیکن اس کی روزی اس کے گناہوں کا ازالہ بن جاتی ہے، ڈال بن جاتی ہے، اس لیے اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی روزی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بندہ استغفار کرتا ہے،
یعنی استغفر اللہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور اس کی روزی آنا شروع ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے جو کہ رکی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ استغفار۔ کامیابیاں اگر انسان کی زندگی کا حصہ ہیں تو یقیناً ناکامیاں بھی ویسے ہی ہماری زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بڑے سے بڑا کامیاب شخص بھی کبھی نہ کبھی ہار جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پر لوگ اپنی کامیابیوں کو بلا کر ناکامیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ دانشور کہتے ہیں کہ اگر ہر ناکامی پر کامیابی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، لیکن بیشتر لوگ اپنی ناکامیوں سے کچھ سیکھنے کے بجائے اپنے تجربات کو دہراتے رہتے ہیں اور پے در پے ناکامیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں عورت کو امتیازی مقام نہ رکھنے کے باوجود گھریلو زندگی کا محور ہوتی ہے۔ ماں کی حیثیت سے اسے اولاد کی ناکامیاں گائل کرتی ہیں، بیوی کی حیثیت سے وہ شوہر کی ناکامیاں یا کاروباری نقصانات کے صدمے جھیلتی ہے۔